इस बीमारी की नौइयत क्या है और ये बीमारी क्यों पैदा होती है? तो इसको समझने के लिए हमें पैराथायराइड ग्लैंड और इसके अफ़आल को समझना होगा। हमारे जिस्म में कई तरह के गदूद या फिर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं। गर्दन के सामने वाले हिस्से में तितली नुमा गदूद होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। पैराथायराइड ग्लैंड या फिर गदूद, पैरा मीन्स के साथ, तो पैराथायराइड का मतलब है थायराइड ग्लैंड के साथ रहने वाला। लिहाजा पैराथायराइड ग्लैंड या फिर गदूद साइज में मटर के दाने के बराबर होते हैं और इनकी तादाद 4 होती है। ये गदूद थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर मौजूद होते हैं और खून में कैल्शियम की मिकदार बरकरार रखने के लिए पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन बनाते हैं। अगर किसी भी वजह से खून में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए तो उसको वापस नॉर्मल करने के लिए चारों पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन बनाकर खून में खारिज करते हैं, जो 3 तरीकों से खून में कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाते हैं। यानी पैराथायराइड हार्मोन 3 तरीकों से ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाते हैं। वो क्या तरीके हैं? पहला तरीका, इंसानी जिस्म में कैल्शियम का सबसे बड़ा जखीरा हड्डियों में पाया जाता है। लिहाजा पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर खून में शामिल करता है और इस तरह खून में कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस अमल की वजह से हड्डियां लाजमी तौर पर कमजोर हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी पैदा हो जाती है और इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। दूसरा तरीका कि जिस पर पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा करता है, वो तरीका यह है कि इंसानी जिस्म से नॉर्मल हालात में कैल्शियम गुर्दों के जरिए पेशाब में खारिज होता है। लिहाजा पैराथायराइड हार्मोन गुर्दों के रास्ते कैल्शियम खारिज होने के अमल को कम करता है और यूं खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है। तीसरा तरीका कि जिस पर पैराथायराइड हार्मोन ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम ज्यादा करता है, वो है आंतों से कैल्शियम के जज़ब करने का अमल। पैराथायराइड हार्मोन आंतों से कैल्शियम के जज़ब करने के अमल को ज्यादा करता है। खुराक में मौजूद कैल्शियम जब आंतों तक पहुंच जाता है तो उसको जज़ब करके खून में पहुंचाने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। लिहाजा पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिवेट करके आंतों से विटामिन डी को जज़ब करने के अमल को बढ़ाता है और यूं खून में कैल्शियम की मिकदार बढ़कर नॉर्मल हो जाती है। यह तो है सेहतमंद हालात में कैल्शियम की मिकदार को नॉर्मल करने का कुदरती तरीका।
اور اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیلشیم انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ ہڈیوں کی مضبوطی، مسلز یعنی پٹوں کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی دماغ یعنی برین کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی دل کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی خلیوں یعنی سیلز کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، انسانی میٹابولزم کی صحت اور نارمل طور پر کارکردگی، اس کے علاوہ خون کے جمنے کا عمل، امیونٹی اور زخم کے بھر جانے کے لیے بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیلشیم صحت مند زندگی کے لیے ایک لازمی ایلیمنٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیول کو نارمل کرنے کے لیے یہ میکانزم بنایا ہے کہ جب بھی کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے تو پیراتائرائڈ ہارمون پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پیراتائرائڈ ہارمون ان 3 طریقوں سے، جس طرح کہ میں نے کہا، ہڈیوں سے کیلشیم نکالتا ہے، گردوں سے کیلشیم جذب کرواتا ہے، اور آنتوں سے کیلشیم جذب کرواتا ہے، اور ان 3 طریقوں سے وہ بلڈ لیولز آف کیلشیم کو نارمل کرتا ہے۔ خون میں کیلشیم کی نارمل مقدار 8.5 سے 10.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے۔ جب آپ لیبارٹری جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میرا سیرم کیلشیم چیک کرو، تو اگر یہ 8.5 سے 10.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے تو آپ کا بلڈ کیلشیم لیول نارمل ہے۔ اگر کیلشیم کی مقدار 8.5 ملی گرام سے کم ہو جائے تو نہ صرف ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بلکہ تمام افعال جن کا میں نے ذکر کیا، انسانی دماغ، دل، امیونٹی، بلڈ کلاٹنگ، مسلز، یہ سب کچھ افعال بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر کیلشیم کی مقدار 10.5 ملی گرام سے زیادہ ہو جائے تو ان تمام اعضاء پر مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوا پیراتائرائڈ گلینڈ، پیراتائرائڈ ہارمون اور اس کے نارمل فنکشنز۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہائپر پیراتائرائڈزم، جس بیماری کا شکار محترمہ مریم صاحبہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہائپر پیراتائرائڈزم اس بیماری کا نام ہے جس میں پیراتائرائڈ گلینڈ پیراتائرائڈ ہارمون کو بہت زیادہ مقدار میں بنانے لگتے ہیں۔ ہائپر پیراتائرائڈزم کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ 4 ہم ڈاکٹر حضرات تقسیم کرتے ہیں کہ فیمیلیل ہائپر پیراتائرائڈزم اور ایکوائرڈ ہائپر پیراتائرائڈزم، اور پھر ایکوائرڈ میں پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ترتیب میں نہیں چاہوں گا، میں ترتیب تھوڑی سی بدل رہا ہوں۔ پہلی قسم فیمیلیل ہائپر پیراتائرائڈزم، یہ فیملیز میں چلتی ہے، کسی بھی خاندان میں عموماً زیادہ ممبرز کو ہو جاتی ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پیراتائرائڈ گلینڈ کی جو نارمل پیراتائرائڈ ہارمون بنانے کی سکت ہے، یہ جو سپیڈ ہے، یہ جس نارملی جو بناتا ہے یہ زیادہ بناتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، وہ بغیر کسی بیماری کے پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ بنتا ہے، یعنی پیراتائرائڈ گلینڈز کی ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں فیمیلیل ہائپر پیراتائرائڈزم، اور یہ کسی بھی خاندان میں بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک دوسری قسم سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم۔ ہائپر سے مراد زیادہ، پیراتائرائڈزم پیراتائرائڈ کی بیماری سیکنڈری جو کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر کسی وجہ سے خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جائے، مثلا کرونک کڈنی ڈیزیز، وہ لوگ جن کی گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں کیلشیم کی مقدار کو نارمل کرنے کے لیے چاروں پیراتائرائڈ گلینڈز، یہ یاد رکھیے، چاروں پیراتائرائڈ گلینڈز یکساں طور پر زیادہ مقدار میں پیراتائرائڈ ہارمون
بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ خون میں کیلشیم کی مقدار نارمل ہو جائے۔ یہ ایک کمپنسیٹری میکینزم ہے، یعنی جب کیلشیم لو ہوتا ہے تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے پیرا تائرائڈ گلینڈ زیادہ پیرا تائرائڈ ہارمون بنائیں گے تاکہ کیلشیم نارمل ہو جائے۔ تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان طریقوں سے کیلشیم نارمل کرتا ہے اور یہ ایک کمپنسیٹری میکینزم ہے۔ اگر پرائمری بیماری ختم ہو جائے، یعنی وہ جس کی وجہ سے وہ کیلشیم کم تھا وہ اگر دور ہو جائے تو ہائپر پیرا تائرائڈزم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی وجہ وہ چونکہ لو کیلشیم ہے، تو اگر لو کیلشیم کی وجہ ختم ہو جائے تو پیرا تائرائڈ گلینڈز بھی نارمل ہو جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی بھی نارمل ہو جاتی ہے، اور اس کو بولتے ہیں سیکنڈری ہائپر پیرا تائرائڈزم۔ اس کی تیسری قسم ہے ٹرشری ہائپر پیرا تائرائڈزم۔ یہ کیا ہے؟ اگر سیکنڈری ہائپر پیرا تائرائڈزم زیادہ عرصے تک رہے تو پیرا تائرائڈ گلینڈ یہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سیکنڈری ہائپر پیرا تائرائڈزم کی جو وجوہات تھی اگر وہ وجہ ختم بھی ہو جائے، مثلا کوئی شخص ہے اس کو گردوں کا مسئلہ تھا، اس کی گردے اس نے ٹرانسپلانٹ کیا، یہ گردے ٹھیک ہو گئے، تو ہونا چاہیے کہ ہائپر پیرا تائرائڈزم بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ہائپر پیرا تائرائڈزم بہت لمبے عرصے تک رہو تو یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اور وہ بغیر کسی سٹیمولس کے، بغیر کوئی کمپنسیشن ریکوائرڈ ہونے کے، یہ زیادہ طور پر پیرا تائرائڈ ہارمون بناتا ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے ٹرشری ہائپر پیرا تائرائڈزم۔ یعنی اگر سیکنڈری ہائپر پیرا تائرائڈزم بہت لمبے عرصے تک رہے تو پھر یہ مستقل صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب باتیں ہیں پرائمری ہائپر پیرا تائرائڈزم، اور یہی آج کی ڈسکشن ہے ہماری۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں پیرا تائرائڈ گلینڈ اپنے طور سے پیرا تائرائڈ ہارمون کو زیادہ مقدار میں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی سیکنڈری ہائپر پیرا تائرائڈزم میں تو اس کو ایک سٹیمولس تھا کہ کیلشیم کم تھا اور اس کو زیادہ کیلشیم کرنا تھا، لہذا اس کے لیے اس نے پیرا تائرائڈ ہارمون زیادہ بنانی کی، لیکن اس میں وہ بغیر کسی وجہ کے پیرا تائرائڈ ہارمون زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بیماری میں پرائمری ہائپر پیرا تائرائڈزم میں کسی بھی ایک گلینڈ میں، 4 گلینڈز ہیں، کسی بھی ایک گلینڈ میں ایک گلٹی بن جاتی ہے جو زیادہ مقدار میں پیرا تائرائڈ ہارمون شروع کر دیتا ہے۔ اکثر مریضوں میں یہ گلٹی کینسر نہیں ہوتی اور اس کو ایڈینوما کہتے ہیں، ایڈینوما، جبکہ کبھی کبھار یہ ایک کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تو جس بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہے پرائمری ہائپر پیرا تائرائڈزم، اور اس کی وجہ ایڈینوما آف دی پیرا تائرائڈ گلینڈ۔